अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप वीडियो पर तशरीफ़ लाए हैं। आज के जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। उसकी वजह हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं। मैं तारुफ करा देता हूँ। मुफ्ती फ़हीम साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू दिस इंटरव्यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का खैरियत से? करम है जी। आपने कीमती वक्त दिया, बड़ी खुशी हुई। एक अरसे से हम लोग थोड़ा कम्युनिकेशन में थे जी टाइम की वजह से, और मैनेज नहीं हो पा रहा था, लेकिन खैर बिलाखिर आप आ गए हैं, बहुत खुशी हुई है। सर थोड़ा सा आगाज़ ये करना चाहूँगा माह रमज़ान के हवाले से, चूँकि ये बहुत बेसिक सी ऐसी बातें हैं जो आपसे पूछना ज़रूरी था। अ, ये कि ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में एक कल्चर है बहुत सी जगह पे, जब रोज़ा का टाइम जो है वो ख़त्म होता है, सहर की बात कर रहा हूँ, सहरी का टाइम जब ख़त्म होता है तो एक मुख्तलिफ़ शहरों में कहीं सायरन बजता है, कहीं गोले बजते हैं, तो ये डिफरेंट कल्चर है। तो गोला बजता है या सायरन जब बजता है तो बेसिकली तब वो टाइम होता है जो कैलेंडर पे भी मेंशन होता है ना कि इस वक्त सहर का टाइम खत्म हो गया। तो उसके बाद यूं होता है कि लोग सहरी कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, तो सायरन बजने या गोला बजने के बाद भी खा पी रहे होते हैं। जब अजान आती है उस वक्त तक भी पानी पी रहे होते हैं, और ये लगता है कि जी अब तक गुंजाइश है कि अजान तक हम लोग जो है वो खा पी सकते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा, ये टाइमिंग बेसिकली अजान जब होती है तब सहर का रोजे का टाइम खत्म होता है, या बेसिकली जब वो सायरन या गोला या जो कैलेंडर पे टाइम मेंशन है उस वक्त होता है? जी, असल बात यह है कि हमें देखना पड़ता है कि रात का आखिरी हिस्सा कौन सा है, रात कब ख़त्म होती है, रोज़े के वक़्त कब शुरू होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने रोज़े को पूरा करो, कब तक, शाम तक पूरा करना है, और इब्तिदा कब है, सुबह सादिक से उसकी। अब सुबह सादिक कब होती है, तो रात जब आखिरी इंतहा को पहुंचती है फिर सुबह सादिक होती है। आज़ान सुबह सादिक में दी जाएगी तो वो आज़ान दुरुस्त होगी। अगर सुबह सादिक से पहले रात के हिस्से में आज़ान दे दी गई तो वो सुबह सादिक ही नहीं होगी, वो आज़ान दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है। तो हमने रोज़ा जो रखना है वो सुबह सादिक से पहले पहले रखना है, यानी रात के आखिरी हिस्से में हम रोज़ा रख लें, अपना खा पी लें, पानी वगैरह पी लें। जब रात खत्म होगी तो उसके बाद सुबह सादिक होगी तो फिर अजान शुरू होगी। अब हम समझें कि रोजे के अंदर अगर अजान शुरू है और फिर भी हम पानी पी रहे हैं, तो हम यूं समझे कि सुबह सादिक के वक्त में हम पानी पी रहे हैं। हालांकि सुबह सादिक का वक्त तो आपका हर चीज से रुक जाने का है, खाने पीने से मना हो जाने का है। तो ये गलत है। जी हाँ, ये गलत है। अजान के वक्त तक पानी पीना बिल्कुल गलत है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। ये जो गोला बजता है, कहीं सायरन होता है, तो ये एक अलामत के तौर पर जिक्र किया जाता है या उसको पेश किया जाता है कि अब आपका रात का वक्त खत्म हो गया है, यहां तक आप खा पी सकते थे, इसके बाद सुबह का वक्त शुरू हो रहा है, सुबह के वक्त में आपके लिए खाना पीना जायज नहीं है, वरना आपका रोजा खराब हो सकता है। तो इसलिए इसी जो सायरन बजता है या गोला बजता है, इसी पर हमें हर चीज रोक देनी चाहिए। अपनी आदत इस तरह मेंटेन करें, बनाएं कि इसी पर हमारा पानी भी खत्म हो जाए, पानी पीना भी, खाना भी, सारा कुछ। उसके बाद जो टाइम थोड़ा सा दिया जाता है उस टाइम के अंदर हम अपना वजू वगैरह बनाकर उसके बाद नमाज की तैयारी करें, क्योंकि फिर वो सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में खाना पीना जायज नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने क्लियर की कि जब अजान हो रही होती है खास तौर पे उस वक्त वो जो वक्त है वो सुबह सादिक का है, सुबह सादिक का वो है। सुबह सादिक में आप नहीं, सुबह सादिक का वक्त जैसे शुरू हुआ है आपका रोजा शुरू हो गया है। ठीक है। आप यूं समझे कि अजान के वक्त में अगर आप खा पी रहे हैं तो आप रोजे के वक्त में खा पी रहे हैं। ठीक है। रोजा शुरू हो चुका था उसमें आप खा पी रहे हैं, और जब रोजा शुरू हो जाए और आप खा पी रहे हो तो फिर कैसे आपका रोजा होगा? ये बात तो आपका तो रोजा जरूरत नहीं होगा। अब कुछ लोग पूरे अशरे के बाद ये सोच रहे होंगे, हाफिज साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कि जो लोग सहर तक पी भी रहे होते हैं, तो कबूलियत का सिलसिला बताएं। अगर कोई ला इल्म है इस हवाले से, तो ला इल्मी में अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या कबूलियत का क्या सिलसिला है? ला इल्म तो उसे कहा जाएगा जहां पर आपके पास कोई ऐसा माहौल ना हो कि जहां पर आप पूछ सकते थे और आपको मिला नहीं है। ओहो, मतलब इस बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ तो आपको, आप यूं समझे कि एक इस्लामी मुल्क में जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपका दीन, आपका इस्लाम हर जगह फैला हुआ है, जगह जगह मस्जिद है, आप हर एक से, एक इमाम से, हर एक आलिम से, हर एक मुफ्ती से
اور اب تو اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. اب تو موبائل ہے, موبائل پر بڑے بڑے اسکالر ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں, وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کس وقت کھانا ہے, کس وقت چھوڑنا ہے. تو ہم وہ سنیں گے اور رمضان سے پہلے تیاری کریں. میں نے رمضان سے پہلے الحمدللہ ایک جمعہ پڑھایا تھا, تو اس میں نے یہی بات کی کہ بھئی ہم رمضان کے مسائل رمضان سے پہلے سیکھیں. ہم ہر کام اس سے پہلے کرتے ہیں نا. افطار ہم کرتے ہیں تو افطاری کیسے کرتے ہیں؟ کیا افطاری کا وقت ہوتا ہے تو پھر چیزیں لینے جاتے ہیں؟ افطاری کے وقت سے پہلے عصر کے وقت میں ہم چیزیں لینے چلے جاتے ہیں کہ ہاں بھئی افطاری کی تیاری کرنی ہے. تیاری تو روزہ جب رکھیں گے تو روزے سے پہلے روزے کی تیاری کرنی ہے ہم نے. فل دسترخوان ریڈی ہوتا ہے جی, گنجائش نہیں ہوتا. ہاں, تو یہ ساری چیز پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں, جی, پھر افطاری کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں کھاتے پیتے. اسی طرح رمضان جب آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. کیا مسائل ہے, روزہ کیسے ہوگا, کیسے نہیں ہوگا, اس کی پہلے سے ہم تیاری کر لیں تاکہ بعد میں ہمیں یہ مسائل پیش نہ آئے کہ بھئی کیسے پانی پینا ہے, کیسے نہیں پینا. پھر بعد میں پریشان ہوں گے کہ ہاں بھئی میں تو اذان کے وقت میں پانی پیتا رہا ہوں, تو پھر بعد کی پریشانی تو پھر اسی کے سر پر ہوگی. تو پھر توبہ کر لیں, مطلب توبہ کریں گے. اور ہاں واقعی اگر انہیں پتہ ہے کہ میں نے اذان کے وقت ہی پانی پیا, اذان کے وقت بھی کھاتا رہا ہوں, پھر ان کو قضا کرنی پڑے گی ایک روزے کی. اچھا, کیونکہ یہ روزہ پھر ان کا نہیں ہوا, ڈبل رکھنا پڑے گا. ہاں, ایک روزہ عید کے بعد رکھنا پڑے گا. یعنی اگر جب بھی رکھے, ٹھیک ہے, جب بھی رکھے نہیں, وہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں, ایک روزے کے بدلے وہ ایک روزہ. ٹھیک ہے. جو انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ در حقیقت نہیں ہوا تھا. اچھا, کیونکہ یہ تو صبح کے وقت میں کھا رہے ہیں. آپ 12 بجے, 1 بجے, 9 بجے آپ صبح کو جو کوئی چیز کھا لے تو روزہ تو نہیں ہوگا آپ کا. یہ بات ٹھیک ہے. اور یہی چیز اذان کے وقت میں ہو رہی ہے تو روزہ پھر بھی نہیں ہوا. یہ بہت اچھی بات آپ نے کلیئر کیا. مفتی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. افطار کے حوالے سے تھوڑا سا کنسیپٹ اسی طرح کا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ راستے میں ہے اور وہ اس کے پاس کوئی کھجور نہیں ہے, بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر راستے میں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ لیٹ ہو سکتے ہیں, آپ کو اندیشہ ہے, تو آپ پانی یا جو کھجور ہے وہ ساتھ رکھیں. لیکن اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے اور اگر وہ لیٹ ہو گیا ہے اور وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا یا گھنٹہ لیٹ ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو گیا, وہ روزہ نہیں کھول سکا, وہ کسی ویرانے میں ہے, کسی جنگل میں ہے, کسی راستے میں ہے, تو کیا اس کا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے اور کتنے وقت میں ہو سکتا ہے, یہ تھوڑا سا نہیں, ایک تو یہ بات ہے کہ عذر اور مجبوری وہ تو شریعت کی طرف سے ایک معاف ہوا کرتی ہے, گنجائش ہے اس کی. کیونکہ وہ اب مجبور ہے, جیسے آپ کہیں کسی ویرانے میں جہاں اس کو پانی بھی نہیں مل رہا. کیونکہ اگر آپ کھانا آپ کے پاس نہیں ہے, کھجور آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن پانی آپ کو کہیں سے مل سکتا ہے, تو پانی کے ساتھ آپ روزہ افطار کریں. ٹھیک ہے. ہاں, کوئی چیز بھی ایسی مل جاتی ہے جو کھانے پینے کی ہے تو اس سے روزہ. اور پانی تو عام طور پر ملتا ہی ہے. بسوں کے اندر اگر جا رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا سفر پر کوئی آدمی ہے, کھانے پینے کی کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا تو معاشرہ ایسا ہے کہ اگر آپ بس میں جائیں تو بس کے اندر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لائے ہوئے ہوں گے. رمضان المبارک میں اگر سفر کر رہے ہیں تو وہ افطاری کے وقت کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا, تو آپ آرام سے بیٹھ کر ان کے ساتھ وہ بھی کھا سکتے ہیں. ان سے ایک کھجور کا دانہ لے لیں, بھائی میرے پاس نہیں ہے, ایک کھجور کا دانہ اگلا خوشی سے دے گا. اچھا, سحری کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ بعض دفعہ جی سوئے ہوئے ہیں, آنکھ نہیں کھلی, لیٹ ہو گئے ہیں, تو 8 بجے اٹھ کر نیت کر لی کہ جی میں روزہ رکھ رہا ہوں, تو اس کے بارے میں بتائیے. روزے کی نیت یوں سمجھیں کہ مغرب کی نماز جیسے شروع ہوتی ہے نا, مغرب کا وقت, غروب آفتاب سے لے کر پوری رات کو آپ لے لیں, پھر صبح صادق سے لے کر زوال کے وقت سے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے تک. یوں سمجھے آج کل زوال اگر 12:30 ہو رہا ہے تو 11 بجے تک, یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں, کنفرم وقت نہیں بتا رہا, 11 بجے تک صبح کو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں اگر کوئی آدمی نہیں اٹھا سحری میں. تو ٹھیک ہے, وہ 7 بجے 8 بجے اٹھتا ہے اور اس وقت کے اندر وہ کہتا ہے اب تو میں نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے, تو اب میں کیا کروں, روزہ رکھوں نہ رکھوں, تو اسی وقت روزے کی نیت کر لے, اس کا روزہ درست ہو جائے. تو یہ سچویشن بھی اگر مجبوراً کہ کبھی آنکھ نہیں کھلی تب ہے, یا پھر جی آپ نہیں اٹھتے تو آپ پورے روزے ایسے رکھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں, رکھ سکتے ہیں, لیکن اس میں 2-3 چیزوں سے محرومی ہو جائے گی. مثلا ایک ہے سحر کے ثواب کے حوالے سے. جی, سحر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے اندر برکت ہے, اب اس برکت سے محرومی. اور دوسرا بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا. جی, سب سے بڑا وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو روزے کی روح ہی ختم ہو جائے گی. تو روزہ تو ہے اس لیے تاکہ انسان تقوی اختیار کر لے, تقوی نماز کے بغیر کیسے آئے گا. تو یہ پورا مہینہ اب ایسا نہیں کر سکتا کوئی شخص کہ وہ سوئے رہے رات کو اور ٹھیک ہے بس ہو گیا صبح اٹھ جاؤں گا تو دیکھ لوں گا, تو وہ تو مسلسل یعنی گناہگار بھی ہو رہا ہے. ہاں, روزہ اس کا درست ہو جائے گا اگر وہ ایسے نیت کرتا رہے, لیکن مسلسل گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا, یعنی اس کا اس کو الگ سے ثواب مل رہا ہوگا. جی, روزہ الگ سے ہو جائے گا اس کا, کیونکہ نیت کا وقت ابھی موجود ہے.
ٹھیک ہے. اچھا روزے کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بڑا میرے دل میں تھا جب سے آپ سے بات ہوئی تھی، تو ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کرتے تھے یا افطاری، تو خاص طور پہ وہ کھجور اور اس کے علاوہ کیا چیز ایسی تھی کہ وہ کھاتے تھے؟ ان کی مطلب ان کی پسند کیا تھی؟ ہاں جی، دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ جس علاقے میں جو چیز زیادہ مہیا ہوتی ہے تو وہاں پر وہی چیز انسان استعمال کرتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور وہ ہمارے جیسا دور نہیں تھا. ہم تو اب الحمدللہ بہت سہولتوں میں ہیں اور ہمارے آپ افطار کے دسترخوان دیکھ لیں، ہم سحری کے آپ کھانے دیکھ لیں، تو اس کا تو تصور بھی اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو وہاں پر تو بس کھجور مل گئی ہے، پانی مل گیا یا دودھ کا ایک گلاس آ گیا ہے، اسی کے ساتھ روزہ سحری بھی کر رہے ہیں، روزہ کی افطار بھی اسی کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کچھ مل رہا ہے اسی کے ساتھ افطار کر رہے ہیں. ہاں ویسے عام طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانا بہت پسند تھا جسے سرید کہا جاتا تھا. اچھا. یہ سرید وہ کھانا ہے جسے ہم آج کل کے اعتبار سے یوں سمجھ لیں، اس کو میں بیائی وہ نہیں شمار کر رہا، لیکن اس جیسا ہے. ہماری ڈیر اسماعیل خان کی صحبت مشہور ہے. ٹھیک ہے. تو وہ محدثین نے لکھا ہے سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جو سالن کے اندر روٹی ڈال کر گوشت کو اس کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھایا جائے. ہمارا بھی یہی ہوتا ہے، سالن کے اندر ہم روٹی ڈال لیتے ہیں، گوشت بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور پھر اس روٹی کو ہم کھاتے ہیں. تو سرید ہماری صحبت کے ساتھ ملتی جلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سرید تمام سالنوں میں سے ایسی پسند ہے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام بیویوں سے مجھے پسند ہے. ارے اور واہ، کما مطلب قال علیہ ہمارے الصلوۃ پاس جو صحبت ہے یہ بڑا ہمیں اعزاز جی حاصل ہے، جی اس کا مطلب ہے یہ بالکل اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. یہ تو کھانی تو چاہیے، یہ یہ تو بہت اچھی ڈش ہے. ہاں حافظ مدثر صاحب موجود ہیں، کیمرے پہ تو نہیں آ رہے لیکن اہتمام کریں گے صحبت کا جی سر. جی مفتی صاحب بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا آگے بڑھتے ہوئے جو ایک اور ٹاپک ہے جو بڑا ٹرینڈنگ ہے اس دفعہ، لوگ کافی بحث چھڑی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ تسبیح تراویح کے حوالے سے. ایک تو سب سے پہلے ڈیفائن کر دیجیے گا کہ تسبیح تراویح کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور یہ ہمارے کچھ دوست بھی پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب آئیں تو ان سے ضرور پوچھیے گا کہ علم اضافے کے لیے کہ جی یہ پڑھنا ضروری ہے، جائز ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ کہاں سے یہ چیز آئی ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں ذرا یہ. جی تسبیح تراویح ترویحہ کسے ہم تراویح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عام طور پر تراویح پڑھتے ہیں. تو تراویح کا یہ اصل میں جمع ہے ترویحہ کی. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کو، راحت حاصل کرنا. ترویحہ راحت سے نکلا ہے. یہ 4 رکعت جب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے راحت حاصل کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دوسرے 4 رکعت پڑھتے ہیں. اس کو ترویحہ کہتے ہیں. پہلی 4 رکعت کو ترویحہ کہا جاتا ہے. اب اس ترویحے کے بعد ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں عام طور پر ہمارے علاقوں میں جو رائج ہے، سبحان ذی الملک والملکوتی، یہ والی پوری دعا جو طویل دعا ہے یہ پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا احادیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. حدیث مبارکہ سے تسبیح ثابت نہیں ہے، یہ تسبیح پڑھنا ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ بزرگوں نے ایک کلمات کو جوڑا بہت سارے، جس میں اللہ کی کبریائی بیان کی گئی ہے، اللہ کی بڑائی کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس ٹائم میں جب ہم 4 رکعت تراویح پڑھ کے تھوڑا سا آرام کر رہے ہوتے ہیں تو ان بزرگوں نے سوچا کہ چلو ویسے آرام کا وقت ہے، خالی بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ایسے کلمات پڑھے جائیں جس سے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی رہے. اس وجہ سے انہوں نے یہ کلمات شروع کر دیے کہ چلو ہم 4 رکعت کے بعد یہ کلمات پڑھتے رہیں گے. اب اگر ہم ان بزرگوں کی دیکھا دیکھی یا ان کے شروع کرنے کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں تو ہمارے لیے مستحب ہے. ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا. اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے کیا ملا کرتا ہے؟ ثواب ہی ملتا ہے. تو ہمیں اس پر ثواب ملے گا. اگر کوئی آدمی تسبیح تراویح نہیں پڑھتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. وہ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، وہ استغفار پڑھ لیتا ہے، وہ اس راحت کے ٹائم میں جا کر تھوڑا سا پانی پی لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اللہ کا ذکر کسی حوالے سے بھی کوئی کرتا بھی ہے تو انسان کر سکتا ہے. بعض تو یوں سمجھ لیں بزرگوں سے یا صحابہ کرام سے اس میں 2 رکعت نفل پڑھنا بھی ثابت ہے کہ جب تک لوگ آرام کرتے تھے وہ 2 رکعت نفل اپنا پڑھ لیتے.
तो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे तरावी, हाँ जी, ये तो उनसे साबित है। जी जी, तरावी तो उन्होंने पढ़ी है, लेकिन तस्बीह तस्बीह तरावी का सबूत उनसे नहीं है कि ठीक है, उन्होंने ये तस्बीह तरावी पढ़ी हो, सहाबा ने भी पढ़ी हो, फिर हम तक पहुंची हो, ऐसी बात नहीं है। ये ठीक है। तस्बीह तरावी जो है, ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अच्छा, तो ये इसका सवाब जो है वो नवाफिल के नवाफिल की तरह बराबर है, मिलेगा? जैसे नफल का सवाब है, नफली काम का, इसका सवाब भी वैसा ही है। इस वजह से तो उसको छोड़ देने पर कोई गुनाह भी नहीं है इंसान को। अगर वो ये तस्बीह नहीं पढ़ता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, जैसे नफल को ना पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि बच्चों के ज़ाहिर है आपका भी कोई मेंटोर रहा होगा इस हवाले से कि आपने शुरू में किस उलमा को फॉलो किया था और अब किसको करते हैं? ये थोड़ा-सा अगर आप कोई बताना चाहें। जी, तो मेरे तो शुरू से ही हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अच्छा, दामद बरकातहू, और शुरू से। अब भी और इंशाअल्लाह आइंदा भी, क्योंकि उनकी जो खसूसियात हैं उसमें से एक सबसे बड़ी खसूसियत उनका एतदाल है। उनका हर मसला एतदाल के साथ होता है, जी, इफ़रात और तफरीत से पाक। और माशाअल्लाह दूसरी बड़ी खसूसियत ये है कि वो सिर्फ दीनी उलूम पर अबूर हासिल नहीं रखते, उनको जैसे दीनी उलूम पर अबूर हासिल है, इसी तरह असरी उलूम पर भी उनको अबूर हासिल है। और माशाअल्लाह मैंने कोई बीएस के पेपर थे या कोई पेपर थे, उसके अंदर एक सवाल आया हुआ था, तो उस सवाल के अंदर था कि हमारे असर हाजिर में माइशत के ऊपर जो सबसे ज्यादा काम किया है वो किसने किया है, तो नीचे तीन चार उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक ये था कि हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। और यही जवाब दुरुस्त था कि मईशत के एतबार से आज अगर किसी ने काम किया है तो वो इन्होंने किया। ज़बरदस्त। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं एक ये सवाल लोगों का बड़ा पसंदीदा होता है, शादियों के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जी इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है जी। पहली बीवी से, और कुछ लोग कहते हैं इजाज़त लेना ज़रूरी है और उसके लिए बुनियादी वजह भी होनी चाहिए। ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने फरमाया अगर आप अदल कर सकते हैं, तो अगर वो अदल कर सकता है और लेकिन उसको इजाज़त नहीं मिल रही, तो इसमें क्या इस्लाम की क्या रोशनी देखें, है? असल बात वही है कि शरीयत से इजाज़त लेना ज़रूरी है। शरीयत हमें कब इजाज़त देती है? जी, शरीयत हमारी इजाज़त को किसी पर मौकूफ़ करार देती है या नहीं देती? शरीयत ने कुरान में साफ-साफ वाज़ेह फरमा दिया है, चौथे पारे के अंदर, सूरत उन-निसा के अंदर। जैसे आपने अभी फरमाया भी है कि अगर वो अदल कर सकता है, तो फिर उसको शरीयत इजाज़त देती है, वो निकाह कर ले। हाँ, शरन इजाज़त है उसको, हाँ, शरन पूछने उसको की ज़रूरत इजाज़त नहीं है। है। अब तो बीवी से पूछने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा जो मुआशरा है ना, इसके अंदर इस चीज़ को बहुत मायूब समझा जाता है। ये हमारे मायूब समझा जाता है, मायूब है नहीं ये चीज़। ये हमारे मुआशरे की खामी है, कमी है कि उसके अंदर एक शरई हुक्म को मायूब समझा जाता है। शरई हुक्म है बदकिस्मती है तो मेरे और ख्याल है हमारी ज़ाहिर कि है, शरई हुक्म को आप आप सहाबा मायूब कराम की समझ रहे शादियाँ देख लें, कई-कई शादियाँ उन्होंने की हैं। तलाक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऐसा सहाबा कराम के ज़माने में भी ऐसा होता था कि जिस बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो उसको छोड़ देते थे, बड़े अच्छे तरीके से रुखसत कर देते। हाँ, तेरे जोड़े हैं, तुझे हदिये दे, तोहफ़े देकर तू मेरे साथ बराबर नहीं हो रही, तू किसी और के पास चली जा, मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगा। हैं। माशाल्लाह, तो क्या बात इतना बेहतरीन निज़ाम उनका चलता था। तो जो आपस में जिनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, तो वो फिर ज़िंदगियाँ भी आपस में गुज़ार लेते थे। है। यानी अगर तीसरी करनी है तो फिर दूसरी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब इजाज़त वाला मामला जी, नहीं है। जी, मतलब इधर आपको नहीं है। शरअन इजाज़त है, हाँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि बस बीवी से फिर इजाज़त लें। इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ये हमारे मुआशरे के अंदर थोड़ी-सी तंग नज़री हम कह दें, ये चीज़ है। हाँ, दूसरे वो पहली शर्त हमें सामने रखनी चाहिए कि अदल कर सकता है, फिर इतनी फिर उसके शरीयत इजाज़त देती है। फिर शरीयत इजाज़त, ऑब्वियसली, वरना शरीयत उसको इजाज़त नहीं देती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। वैसे तो क्लियर है, लेकिन अच्छा इस चीज़ को आप कैसे समझते हैं कि अ, इतना मतलब उसको पाबंद कर दिया जाता है एक आदमी को कि हुँ, अगर वो शादी कर रहा है तो जी वो अगर दूसरी करेगा तो 40 लाख देगा, 50 लाख देगा। हुँ। इस तरह के तलाक पर भी एक अमाउंट मुकर्रर की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है इस हवाले से कि इतनी अमाउंट भरनी पड़ेगी। ये जायज़ है? जी, शरीयत में इसका देखें क्या? देखें ना, ज़ाहिर है, शरीयत आपको इजाज़त दे रही है कि आप अगर अदल कर सकते हैं, तो आप दूसरी शादी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर भी कर लें। मतलब उसमें ये जो रकम अदा करनी पड़ेगी, तो ये इसका किस क्या? चीज़ की? ये तो शरीयतन गैर इसका शरई कुछ है भी ना, नहीं है। ये हाँ तो जी। असल में गैर शरई है। वो किस चीज़ की इतनी रकम, दूसरी शादी की क्यों इतनी रकम मुकर्रर की जा रही है? ये इंसान शरीयत का में अपना तो बनाया वो कानून है। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर शरीयत है, से इसका कोई ताल्लुक किसी कोई सिरे से भी ताल्लुक नहीं है, नहीं है। किसी हवाले से भी नहीं है। हाँ, किसी हवाले से नहीं है। हाँ, एक चीज़ इसमें हमें मद्देनज़र रखनी पड़ेगी,
اگر ہم نے اپنے نکاح فارم کے اندر لکھ لیا ہے پہلی شادی کرتے ہوئے جی کہ اگر اس نے دوسری شادی کی، میں اپنا لکھ لیتا ہوں، کوئی آدمی اپنا لکھ لیتا ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی کی تو میں پہلی بیوی کو اتنے اتنے پیسے دوں گا، اب اس کا یہ لکھنا وعدہ شمار ہو جائے گا، اس نے اچھا وعدہ کر لیا پہلی بیوی سے. کیا نامے پہ لکھنا وعدہ شمار ہو جائے گا. ہاں، ٹھیک ہے. تو وعدے کو تو پورا کرنا چاہیے، وفا کرنا چاہیے. اس یہ اعتبار سے یہ یہ آپ نے اپنے اچھی آپ، بات کی ہے. ہاں، اس یہ آپ نے اچھی اعتبار بات سے اپنے آپ کو اس نے تھوڑا سا پھنسا لیا ہے آپ کی اس وعدہ کر بات کے. سے آپ کی اس بات سے خواتین کافی مطمئن ہو جائیں گی جو ابھی آپ نے بات کی. ظاہر ہے، وعدہ نبھانا لیکن تو ان کی شرط درست نہیں ہے. اچھا شرط درست ان نہیں کو ہے. نہیں لگانی چاہیے. یہ بات آپ نے ٹھیک کی. اچھا یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ اکثر ہم جمعۃ المبارک کے دن جب جمعے پہ جاتے ہیں تو اکثر جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ سیاست کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. جائز ہے تقریر کرتے ہوئے؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس بارے میں؟ دیکھیں، مناسب ہے؟ بے عینی ہی سیاست میں گھس جانا، یہ تو میرے خیال سے ممبر کے شایان نشان نہیں ہے. ہاں، ایک سیاسی نظریہ رکھنا یا سیاسی نظریے سے ان سیاسی جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جن کو ہم نے ووٹ دے کر آگے پہنچایا ہے، ان کی خامیاں بیان کرنا کہ بھئی انہوں نے یہ کام نہیں کیا حالانکہ اسی کے لیے ہم نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے فلاں کام نہیں کیا اس کے لیے ووٹ دیا تھا. کسی ایک کو نشانہ نہیں بنانا، نشانہ نہ بنا کر، جی اگرچہ میرا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو تو میں کسی دوسری جماعت کو نشانہ بنا کر اس کے عزت کو نہ اچھالوں، اس کی توہین، اس کا یہ معاملہ میں اس کے ساتھ نہ کروں، تو پھر اتنی گنجائش ہے کہ انسان، تاکہ دوسروں کو شعور آ جائے. اصل ممبر کا مقصد کیا ہے؟ ممبر کا مقصد یہی ہے کہ ہم شعور پہنچائیں اپنی عوام کو، جو ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہمارے آئلی مسائل ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو ہم ڈسکس کریں، ان کے سامنے ان کا حل پیش کریں کہ بھئی اس چیز کا حل کیا ہے، یہ عوام کے سامنے ہم رکھیں. تو اس سلسلے میں سیاست بھی آ جاتی ہے. اب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، درمیان میں آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ سیاست کچھ زیادہ ہی گندی ہو گئی تھی، اب بھی ہے، لیکن وہ الفاظ کے اعتبار سے بھی شخصیات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا تھا ہر طرف سے، ایک دوسرے کی شخصیت کو دوسرا پہلے کے، اور پھر گالیاں. تو یہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس وقت بھی رو کر یہ بیان کیا تھا اور فرمایا تھا کہ بھئی تم سیاست کو سیاست کی حد تک رکھو، شخصیات کو کیوں تم بگاڑ رہے ہو، تم کیوں شخصیات کے پیچھے پڑ گئے ہو. گالم گلوچ تو سیاست نہیں ہوا کرتی، سیاست تو افہام و تفہیم کے ساتھ ہوا کرتی ہے. وہ تو اپنے اندر بڑا جو ہے نا برداشت اور اپنے اندر بڑا تحمل رکھتی ہے. تو سیاست تو تحمل سے کی جاتی ہے، گالیوں سے تو نہیں کی جاتی. تو یہ چیز نہ تو پسندیدہ ہے اور نہ ہی پسند کسی کو کرنا چاہیے اس چیز کو، اور نہ ہی ممبر پر یہ بیان کرنے کی باتیں ہیں کہ انسان اس قسم کی باتیں ممبر پر کرے. ہاں، اگر کوئی بھی پارٹی ہے جو حکومت میں آ چکی ہے، جس کی حکومت چل رہی ہے، وہ اگر اچھے کام کر رہی ہے، انسان کو سراہنا چاہیے کہ یار یہ اس کا کام بڑا اچھا ہے اس پارٹی کا. اور اگر اچھا کام نہیں کر رہی، اس کی کوئی خامیاں ہیں، تو ہمیں عوام کو بتانا چاہیے ان کی یہ خامیاں ہیں، اس خامیوں کے بارے میں آپ لوگ سوچیں. دین کے بارے میں ہم نے جو ووٹ دے کر آگے پہنچائے، دین کے بارے میں ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا. چلو دنیا کی بھی ذمہ داری انہوں پر ہے، انہوں نے ہماری دنیا بھی سنبھالنی ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ انہوں نے حل کرنے ہیں، ہم نے ان کو ووٹ دے کر آگے پہنچائے. تو دینی اعتبار سے بھی میرا سب سے ایک میرے ذہن میں جو آتا ہے نا، وہ رمضان المبارک میں امتحان مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی 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 جی، یہ سکولوں کے امتحان رمضان نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے. اچھا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ امتحان کے لیے بہت محنت کرتا ہے، جی اس محنت کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا. اور بعض ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں بیٹا خیر ہے روزہ نہ رکھ، امتحان دے دو، اس کے بعد پھر روزہ رکھ لینا، قضا کر لینا. کیا صرف امتحان کی وجہ سے ہم روزہ قضا کر سکتے ہیں؟ فرض عبادت چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ ایک پائلٹ ہے، پائلٹ، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے جہاز اڑانا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پائلٹ کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بھوکے پیٹ جو ہے نا جہاز نہیں اڑا سکتا، اس کی ذمہ داریوں میں یہ داخل ہے. تو اب وہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم پھر روزہ نہ رکھیں، ہماری تو ڈیوٹی، ہم نے تو ڈیوٹی، ہم تو کھا پی کر جو ہے نا جہاز اڑانا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے آپ کو چھٹیاں لے لیں ان دنوں کے اندر، تاکہ آپ کی فرض عبادت وہ ضائع نہ ہو.
بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا یہ بتائیے گا تھوڑا سا روزے کے حوالے سے مجھے سوال یاد آ گیا کہ اگر بیماری کی صورت میں اگر کوئی میڈیسن لینی ہے یا خدا نخواستہ اچانک طبیعت خراب سے روزے کے دوران ڈرپ لگوانا پڑ گئی ہے، اس طرح کی صورتحال جی میں کیا جی جی گنجائش ہے؟ بالکل بالکل. اگر انسان روزے کے دوران بیمار ہو گیا ہے تو میڈیسن تو نہ لے. ہاں البتہ انجیکشن لگا سکتا ہے, ڈرپ بھی لگا سکتا ہے, چاہے وہ گوشت کی ہو چاہے وہ رگ کی ہو, جو بھی ڈرپ ہے انسان وہ لگا سکتے ہیں, اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ فطرانے کے حوالے سے بتائیے گا. جی یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، یہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کا سوال تھا کہ عید کے دن اذان سے نماز، عید کی نماز سے پہلے کچھ لوگوں کو فطرانہ جو ان کی حیثیت کے مطابق ان پر فرض ہوتا ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کب دینا چاہیے؟ اس وقت دینا چاہیے جیسے کہ ہم لوگ دیتے ہیں یا لوگ دے رہے ہوتے ہیں؟ اور کب دینا چاہیے، اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ جی اصل اس کا وقت جو احادیث مبارکہ میں یا صحابہ سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ عید الفطر کے وقت جب انسان جا رہا ہو تو اس وقت انسان کسی غریب کو وہ فطرانے کے پیسے دے دے, ٹھیک ہے. تاکہ اس کا بھی کچھ بن جائے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عید الفطر کے دن ہی دینا یہ ضروری ہے یا عید الفطر سے پہلے رمضان میں بھی دے سکتے ہیں؟ تو ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور متبع رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ اتباع کرنے والے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رمضان المبارک میں عید سے 2-3 دن پہلے بھی فطرانہ دے دیا کرتے تھے. زبردست. اچھا. تو معلوم ہوا کہ رمضان میں بھی انسان دے سکتا ہے. اور یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ تاکہ اگر میں پیسے دوں تو آگے عید کے لیے اس نے اگر کپڑے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ لے لے. بنیادی سوال یہی تھا یہی کہ چیز اگر ہے اس کو اس وقت دیا جائے تو وہ اس کے شاید اس کیا طرح کے کرے کام گا, نہ ہاں نہ آئے. آئے، لیکن پہلے تو دینا چاہیے. اب اس وجہ سے رمضان المبارک میں پورے رمضان میں بھی ہم صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں تاکہ دوسرے کو فائدہ حاصل ہو. وہ اس میں اب ہمارا زمانہ تو ہے, وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ بھائی کپڑا جہاں سے جیسے مل گیا پہن لیا. جی. شلوار قمیض تو بڑی کم ہی ہوا کرتی تھی, یا تو جبہ ہے بڑا ہو یا چادریں پہن کے اس وقت پھر رہے ہوتے. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ آدمی جوڑا خریدتا ہے تو اس کے لیے درزیوں کے پہلے ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے کہ کتنے درزی کب وقت ہے اس کے پاس, وقت نہیں ہے اس کے لیے تو ہمیں پہلے 1 مہینہ پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے, ورنہ جوڑا لینا سلوانا مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر دے دیا جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں, انسان دے سکتا ہے. ہاں عید الفطر کے بعد اگر مؤخر کر دیا تو پھر جو اجر و ثواب اس کو ملنا تھا اس میں کمی آ جائے. اچھا یہ بہت سی وہ اجر و باتیں ثواب کم ہو جائے گا. آپ نے کلیئر کر دی. مفتی فہیم صاحب تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ملاقات کا سلسلہ، پروگرام کا سلسلہ یا جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا ایپیسوڈ ہوتا ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ اس طرح کے سوال ہیں بالکل آپ مجھے بتا دیجیے گا، مفتی صاحب سے میں اگلے پروگرام میں ضرور پوچھوں گا. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گردوں میں کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اور مفتی صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.